اللہ ताला ने 3 चीज़ों का हुक्म फरमाया और एक चीज़ से मना फरमाया। पहली चीज़ जिसका हमें हुक्म दिया गया वो क्या है? खुज़ू ज़ीनतकुम इल्ला कुल्ली मस्जिद। हर नमाज के वक़्त ज़ीनत, ज़ेब ज़ीनत के साथ, सफाई सुथराई के साथ, तहारत के साथ। अब ज़ेब ज़ीनत का मतलब क्या है? कुछ चीज़ें तो वो हैं जो हमारे नमाज की शराइत में शामिल हैं। मसलन हमारे लिबास का पाक होना, हमारी जिस जगह हमने नमाज पढ़नी उस जगह का पाक होना, हमारे जिस्म का पाक होना, ये सारी चीज़ें नमाज की शराइत में शामिल हैं। और जब अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हों, अच्छे लिबास पहन के अपने आप को सँवार के अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हों। और ऐसा तरीक़ाकार अपनाया जाए कि जब हम किसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ खूब बन के, सँवर के, किसी बड़े शख़्स के पास, किसी अफ़सर के पास जाते हैं तो खूब बन सँवर के जाते हैं। अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हों तो उसको कोई अहमियत नहीं देते, और मैं ऐसे नहीं कर। अच्छा लिबास जो है वो हमें अपनाना चाहिए। आम दोस्त बाज़ देखे हैं कि वो वैसे, हम घरों में आम तौर पर लोगों ने वो पजामे पहने होते हैं और आम इस तरह, तो मस्जिद में नमाज का वक्त होता है तो वैसे आ जाते हैं। ये अच्छा नहीं है। अगर पाक हो तो नमाज तो मतलब दुरुस्त है, लेकिन अच्छा अच्छा लिबास पहन के। इसी तरह वो टोपी है, इमामा शरीफ है। बाज़ दोस्त वो प्लास्टिक की टोपी है वो पड़ी होती है, वो अजीब सी लगती है। हम वो टोपी पहनकर किसी बाहर किसी शख्स से मिलने को अच्छा नहीं समझते। वो टोपी पहनकर हम जो है नमाज के लिए अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होते हैं। इसलिए यहाँ फरमाया खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ज़ेबो ज़ीनत। जहाँ अल्लाह ताला ने हमें ज़ेबो ज़ीनत का हुक्म नहीं दिया वहाँ तो हम खूब ज़ेबो ज़ीनत करके जाते हैं, अपने आप को तैयार करके, खुशबू लगा के, नहा धो के, सारा कुछ। लेकिन अल्लाह की बारगाह जब हाज़िरी के लिए हम आते हैं, नमाज के लिए आते हैं, तो उस वक़्त रफ़ कपड़े पहने होते हैं और हमारी सूरत हाल भी रफ़ सी होती है। तो फरमाया कि ये मुनासिब नहीं, बल्कि अच्छा ज़ेबो ज़ीनत के साथ। कुलू, अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क़ अता फ़रमाया है, रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाया, फरमाया उसको खाओ। वशरबू, और मशरूबात पीने के लिए जो हमें हलाल फ़रमाए हैं, फरमाया उसको पियो। लेकिन खाने और पीने के और लिबास के दरमियान ये 3 चीज़ें यहाँ फ़रमाई। लिबास पहला है, फिर उसके बाद खाना है, फिर पीना है। इन तीनों चीज़ों के दरमियान हमने क्या करना है? हमने मियाना रवि इख्तियार करनी है। ला तुसरिफ़ू, इसराफ़ नहीं करना, यानी फ़िज़ूल ख़र्ची भी नहीं करनी। फ़िज़ूल ख़र्ची है कि मेरे हालात इजाज़त नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद मैं क़र्ज़ लेकर बहुत महँगा लिबास इस्तेमाल कर रहा हूँ, या मैं क़र्ज़ लेकर जो है बाहर होटलों पे खाना खाने के लिए जा रहा हूँ, या क़र्ज़ लेकर दीगर चीज़ कर रहा हूँ, या मेरी ज़रूरत और है, मैं घर वालों की ज़रूरत पूरी नहीं कर रहा, अपने हकूक़ अदा नहीं कर रहा और पैसे गलत जगह पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने खाने-पीने पर, अपने लिबास पर ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मैं इसराफ़ से, फ़िज़ूल ख़र्ची से बचो, मियाना रवि इख्तियार करो। और दूसरा ये भी नहीं है कि जहाँ पर खर्च करना हो वहाँ खर्च ना किया जाए और पैसे संभाल-संभाल के रखे जाएँ। हुकूक अदा करने हैं, अपने हैं, घर वालों के हैं, बीवी बच्चों के हैं, उनके हुकूक अदा ना किए जाएँ और पैसे जोड़-जोड़ के रखे जाएँ। तो ये कंजूसी के अंदर आता है, ये भी अल्लाह को पसंद नहीं है। फरमाया मियाना रवि जो है वो बेहतर है। यहाँ फ़िज़ूल ख़र्ची से हमें मना किया गया, और कुरान की और आयात मुबारका में हमें ये बताया गया है कि मियाना रवि अल्लाह ताला को पसंद है। इसका मतलब ये है कि रिज़्क़ हलाल खाना, जो भी अल्लाह ने हलाल किया है, वो हम खाएँ, पिएँ, लेकिन फ़िज़ूल ख़र्ची से एहतियात करें। और अल्लाह ताला की बारगाह में जब हाज़िरी के लिए पेश हों, तो हम अच्छे तरीके से पेश हों और हमारे ज़हन में ये हो, हम उस मालिक हकीकी की बारगाह में हाज़िर होने के लिए आ रहे हैं, जो सारी कायनात का मालिक है। और इख़लास के साथ और दिल की गहराइयों के साथ उसकी बारगाह में हाज़िर होंगे, तो फिर इबादत की लज़्ज़त भी आएगी, और फिर हमें अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर क़ुर्ब भी नसीब होगा। हिदायत याफ़्ता कौन है? हिदायत याफ़्ता वो शख़्स है जो अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर गामज़न है। वरना तो सारे कहते हैं हम ठीक हैं जी। कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फ़रिहून, हर गिरोह खुश है, हर गिरोह के पास उसके दलाइल मौजूद हैं। आप किसी भी शख़्स से बात कर लें, वो कहेगा मैं दुरुस्त हूँ, मैं हक़ पे हूँ, और उसके पास उसके दलाइल भी होंगे, आर्गूमेंट्स भी होंगे, सारी चीज़ें उसके पास होंगी। लेकिन किसी भी शख़्स का ये दावा करना कि मैं दुरुस्त हूँ, किसी भी शख़्स का खुद कहने देना कि मैं राह रास्त पे हूँ, ये राह रास्त पे होने की कोई दलील नहीं है। राह रास्त पे कौन है? राह रास्त पे वो शख़्स है कि जिसका किरदार और जिसकी फ़िक्र अल्लाह और उसके रसूल से रोशनी लेकर अपने मामलात को तरतीब देती, और जो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात लेकर अपनी ज़िंदगी गुजारता है, वो राह रास्त पे। वरना सारे ही अपने आप को राह रास्त पे समझते हैं। और यहाँ भी फरमाया कि एक जो फ़रीक़ है वो तो हिदायत पे है, तो हिदायत पे भी वही है जो अल्लाह और उसके रसूल के राह पर है, और गुमराह वो है जो अल्लाह उसके रसूल के राह से
دوسری طرف چلا گیا اور اس نے اللہ اور اس کے رسول کا راہ چھوڑ دیا۔ انسان کیا کرتا ہے کہ جب کوئی غلطی کرتا ہے اور کسی غلط عادت کو اپناتا ہے، تو بجائے اس کے کہ جب اس کی اصلاح کی جائے وہ مان جائے، وہ کہتا ہے جی ہمارے بزرگ بھی تو ایسا ہی کرتے تھے، بڑے بھی تو ایسا ہی کرتے تھے، تو وہ کیا غلط کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کو تبلیغ فرمائی اور انہیں سمجھایا کہ دیکھو تم یہ غلط کام کر رہے ہو، تو بجائے اس کے کہ وہ قبول کریں، اپنی غلطی تسلیم کریں اور درست طریقہ اپنائیں، اپنے عقائد کو درست کریں، اعمال کو درست کریں، وہ کہنے لگے جی ہمارے بڑے بھی تو ایسا ہی کرتے تھے، بزرگ بھی، ہمارے آباء و اجداد بھی تو ایسا ہی کرتے تھے۔ تو میں آباء و اجداد اگر غلط کر رہے ہوں تو کیا پھر انسان اسی غلطی پر گامزن رہے اور اس غلط راہ پر چلتا رہے؟ یہ طریقہ کار درست نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہو، نماز کا وقت ہو، تو ہم نے قبلہ رو ہو کے اس کی بارگاہ میں نماز ادا کرنی ہے۔ اور یہاں پر بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ ایک تو ہمارا چہرہ ہے ظاہری، جو ہمارے جسم کا ظاہری چہرہ ہے، اس کو ہم نے اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک باطن ہے اور ہمارے دل کا ایک چہرہ ہے، ہم نے اس کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اور یہی اصل عبادت کی جو بنیاد ہے اور عبادت کا اصل مغز ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ظاہری طور پر بھی اس مالک کے حضور ہو، ظاہری طور پر بھی اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو، اور اس کا باطن بھی اللہ کی طرف ہو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسی کیفیت نہ ہو تو یہ تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی اپنی دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور اخلاص کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ اور ہم نے اللہ کی بارگاہ میں بہرحال حاضر ہونا ہے، اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، پھر وہ دوبارہ ہمیں زندہ فرمائے گا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کا تیسرا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، 8واں پارہ ہے، اور 29 نمبر آیا مبارکہ سے آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ پچھلی آیات مبارکہ میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو حکم ارشاد فرمایا کہ اپنا لباس بہترین رکھیں، ظاہری لباس کو بھی اور باطنی لباس کو بھی، تقوی کا لباس اپنائیں، شیطان سے بچ کے رہیں۔ شیطان کا پروگرام یہ ہے کہ جس طرح اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پریشان کیا اور جنت سے نکالنے کا سبب بنا، تو وہ ہمارے ساتھ بھی ہمیشہ دشمنی والا معاملہ ہی رکھے گا، اور اس نے ہمارے ساتھ ہمیشہ تعلقات کو خراب ہی رکھنا ہے، اور ہمیں اللہ کی بارگاہ سے دور کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ اس سے بچ کے رہیں۔ انسان کیا کرتا ہے کہ جب کوئی غلطی کرتا ہے اور کسی غلط عادت کو اپناتا ہے، تو بجائے اس کے کہ جب اس کی اصلاح کی جائے وہ مان جائے، وہ کہتا ہے جی ہمارے بزرگ بھی تو ایسا ہی کرتے تھے، بڑے بھی تو ایسا ہی کرتے تھے، تو وہ کیا غلط کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کو تبلیغ فرمائی اور انہیں سمجھایا کہ دیکھو تم یہ غلط کام کر رہے ہو، تو بجائے اس کے کہ وہ قبول کریں، اپنی غلطی تسلیم کریں اور درست طریقہ اپنائیں، اپنے عقائد کو درست کریں، اعمال کو درست کریں، وہ کہنے لگے جی ہمارے بڑے بھی تو ایسا ہی کرتے تھے، بزرگ بھی، ہمارے آباء و اجداد بھی تو ایسا ہی کرتے تھے۔ تو میں آباء و اجداد اگر غلط کر رہے ہوں تو کیا پھر انسان اسی غلطی پر گامزن رہے اور اس غلط راہ پر چلتا رہے؟ یہ طریقہ کار درست نہیں۔
اور یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غلط باتوں کی طرف مائل نہیں فرماتا اور غلط باتوں کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اور درست راہ پر چلنے کی تلقین فرماتا ہے۔ قل امر ربی بالقسط، آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے انصاف، عدل اور انصاف۔ قسط کا معنی ہوتا ہے ہر چیز میں میانہ روی، مطلب نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو، جو چیز جس چیز کا حق ہے وہ ادا کیا جائے، اور انصاف اور عدل کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہر معاملے میں۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے چہروں کو ہر نماز کے وقت سیدھا کر لو۔ اقیمو، درست کر لو، سیدھے کر لو، وجوہکم، اپنے چہرے، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت۔ مسجد کا مطلب یہ ہے کہ جب سجدہ کرنے کا وقت ہو، سجدہ کرنے کا جب وقت ہو تو اپنے چہرے درست سیدھے قبلہ کی طرف کر لیے جائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جب نماز ادا کرنے کا وقت آئے تو جیسے حکم دیا گیا ہے استقبال قبلہ کا، اس کو اپنایا جائے۔ وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور عبادت کی جائے اللہ کی، یعنی تم اللہ کی عبادت کرو، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہو، اسی کو پکارو، اسی کی عبادت کرو۔ اور عبادت کا طریقہ کیا ہے کہ اخلاص اللہ کے لیے۔ مخلص کا مطلب کیا ہے کہ انسان اس عبادت میں کسی اور کو کسی طرح بھی شریک نہ کرے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ صرف اس مالک کے حضور اپنے سجدے پیش کرے، اپنی عبادات پیش کرے۔ کما بدأکم تعودون، جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا اسی طرح تم واپس لوٹ کے جاؤ، یعنی جیسے ابتدا ہوئی تھی انسان کی ویسے ہی دوبارہ اللہ کریم زندہ فرمائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں انسان حاضر کیے جائے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں ایک تو ہمیں یہ حکم ہوا کہ انصاف کا دامن تھام کے رکھنا، دوسرا حکم یہ ہوا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہو، نماز کا وقت ہو، تو ہم نے قبلہ رو ہو کے اس کی بارگاہ میں نماز ادا کرنی ہے۔ اور یہاں پر بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ ایک تو ہمارا چہرہ ظاہری، جو ہمارے جسم کا ظاہری چہرہ ہے، اس کو ہم نے اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک باطن ہے اور ہمارے دل کا ایک چہرہ ہے، ہم نے اس کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اور یہی اصل عبادت کی جو بنیاد ہے اور عبادت کا اصل مغز ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ظاہری طور پر بھی اس مالک کے حضور ہو، ظاہری طور پر بھی اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو، اور اس کا باطن بھی اللہ کی طرف ہو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسی کیفیت نہ ہو تو یہ تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی اپنی دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور اخلاص کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ اور ہم نے اللہ کی بارگاہ میں بہرحال حاضر ہونا ہے، اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، پھر وہ دوبارہ ہمیں زندہ فرمائے گا۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، ایک فریق کو اللہ نے ہدایت سے مزین فرمایا اور انہیں ہدایت کی توفیق نصیب ہو گئی۔ وہ فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک فریق اور ایک گروہ ایسا ہوا کہ ان پر گمراہی ثابت ہو گئی، یعنی گمراہی ان پر متحقق ہو گئی اور وہ گمراہی کی طرف چل پڑے۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یہ جو گمراہ ہوئے، جنہوں نے راہ راست چھوڑی اور غلط راہ کی طرف چل پڑے اور گمراہی کا رستہ انہوں نے اپنا لیا۔ کیوں گمراہی کا رستہ کیوں انہوں نے اپنایا؟ فرمایا اس لیے انہم اتخذوا، کہ انہوں نے بنا لیا تھا الشیاطین اولیاء، شیاطین کو اپنا دوست بنا لیا تھا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑا، اللہ سے تعلق توڑا اور شیطانوں سے اپنا تعلق جوڑ لیا، اور انہوں نے شیاطین کے ساتھ اپنا تعلق بنایا، اللہ کو چھوڑ دیا۔ وَيَحْسَبُونَ، اور وہ گمان کرتے ہیں، انہم مہتدون، کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں شیطان کے رستے پر، ہے غلط راہ پر، ان کا نظریہ بھی غلط ہے، ان کا عمل بھی غلط ہے، اور درست راہ سے بہت دور ہیں۔
اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ہدایت کا معیار کیا ہے؟ ہدایت یافتہ کون ہے؟ ہدایت یافتہ وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے رستے پر گامزن ہے، ورنہ تو سارے کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں جی، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ خوش ہے، ہر گروہ کے پاس اس کے دلائل موجود ہیں۔ آپ کسی بھی شخص سے بات کر لیں، وہ کہے گا میں درست ہوں، میں حق پہ ہوں، اور اس کے پاس اس کے دلائل بھی ہوں گے، آرگومنٹس بھی ہوں گے، ساری چیزیں اس کے پاس ہوں گی۔ لیکن کسی بھی شخص کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں درست ہوں، کسی بھی شخص کا خود کہنے دینا کہ میں راہ راست پہ ہوں، یہ راہ راست پہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ راہ راست پہ کون ہے؟ راہ راست پہ وہ شخص ہے کہ جس کا کردار اور جس کی فکر اللہ اور اس کے رسول سے روشنی لے کر اپنے معاملات کو ترتیب دیتی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات لے کر اپنی زندگی گزارتا ہے وہ راہ راست پہ، ورنہ سارے ہی اپنے آپ کو راہ راست پہ سمجھتے ہیں۔ اور یہاں بھی فرمایا کہ ایک جو فریق ہے وہ تو ہدایت پہ ہے، تو ہدایت پہ بھی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے راہ پر ہے، اور گمراہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے راہ سے دوسری طرف چلا گیا اور اس نے اللہ اور اس کے رسول کا راہ چھوڑ دیا۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذو زینتکم عند کل مسجد، تم اپنی زینت لے لو، اپنی زینت بناؤ، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، سجدہ کرنے کے وقت، وکلو، کھاؤ، وشربو، پیو، ولا تسرفو، اور اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیہ مبارکہ میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم فرمایا اور ایک چیز سے منع فرمایا۔ پہلی چیز جس کا ہمیں حکم دیا گیا وہ کیا ہے؟ خذو زینتکم الی کل مسجد، ہر نماز کے وقت زینت، زیب و زینت کے ساتھ، صفائی ستھرائی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ۔ اب زیب و زینت کا مطلب کیا ہے؟ کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو ہمارے نماز کی شرائط میں شامل ہیں، مثلا ہمارے لباس کا پاک ہونا، ہماری جس جگہ ہم نے نماز پڑھنی اس جگہ کا پاک ہونا، ہمارے جسم کا پاک ہونا، یہ ساری چیزیں نماز کی شرائط میں شامل ہیں۔ اور جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اچھے لباس پہن کے اپنے آپ کو سنوار کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور ایسا طریقہ کار اپنایا جائے کہ جب ہم کسی جگہ پر جاتے ہیں تو وہاں خوب بن کے سنور کے، کسی بڑے شخص کے پاس، کسی افسر کے پاس جاتے ہیں تو خوب بن سنور کے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور میں ایسے نہیں کرتا۔ اچھا لباس جو ہے وہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ عام دوست بعض دیکھے ہیں کہ وہ ویسے، ہم گھروں میں عام طور پر لوگوں نے وہ پجامے پہنے ہوتے ہیں اور عام اس طرح، تو مسجد میں نماز کا وقت ہوتا ہے تو ویسے آ جاتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ اگر پاک ہو تو نماز تو مطلب درست ہے، لیکن اچھا لباس پہن کے۔ اسی طرح وہ ٹوپی ہے، امامہ شریف ہے، بعض دوست وہ پلاسٹک کی ٹوپی ہے وہ پڑی ہوتی ہے، وہ عجیب سی لگتی ہے، ہم وہ ٹوپی پہن کر باہر کسی شخص سے ملنے کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ ٹوپی پہن کر ہم جو ہے نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں فرمایا خذو زینتکم عند کل مسجد، زیب و زینت، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیب و زینت کا حکم نہیں دیا وہاں تو ہم خوب زیب و زینت کر کے جاتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر کے، خوشبو لگا کے، نہا دھو کے، سارا کچھ، لیکن اللہ کی بارگاہ جب حاضری کے لیے ہم آتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، تو اس وقت رف کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور ہماری صورتحال بھی رف سی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ یہ مناسب نہیں، بلکہ اچھا زیب و زینت کے ساتھ۔ کلو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق عطا فرمایا ہے، رزق حلال عطا فرمایا، پھر اس کو کھاؤ، وشربو، اور مشروبات پینے کے لیے جو ہمیں حلال فرمائے ہیں فرمایا اس کو پیو۔ لیکن کھانے اور پینے کے اور لباس کے درمیان یہ 3 چیزیں یہاں فرمائی، لباس پہلا ہے، پھر اس کے بعد کھانا ہے، پھر پینا ہے۔ ان تینوں چیزوں کے درمیان ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے میانہ روی اختیار کرنی، لا تسرفو، اسراف نہیں کرنا، یعنی فضول خرچی بھی نہیں کرنی۔ فضول خرچی ہے کہ میرے حالات اجازت نہیں دیتے، لیکن اس کے باوجود میں قرض لے کر بہت مہنگا لباس استعمال کر رہا ہوں، یا میں قرض لے کر جو ہے باہر ہوٹلوں پہ کھانا کھانے کے لیے جا رہا ہوں، یا قرض لے کر دیگر چیز کر رہا ہوں، یا میری ضرورت اور ہے، میں گھر والوں کی ضرورت پوری نہیں کر رہا، اپنے حقوق ادا نہیں کر رہا، اور پیسے غلط جگہ پر استعمال کر رہا ہوں، اپنے کھانے پینے پر، اپنے لباس پر ایسے استعمال کر رہا ہوں، اور میں اسراف سے، فضول خرچی سے بچ، میانہ روی اختیار کرو۔ اور دوسرا یہ بھی نہیں ہے کہ جہاں پر خرچ کرنا ہو وہاں خرچ نہ کیا جائے اور پیسے سنبھال کے رکھے جائیں۔ حقوق ادا کرنے ہیں، اپنے ہیں، گھر والوں کے ہیں، بیوی بچوں کے ہیں، ان کے حقوق ادا نہ کیے جائیں اور پیسے جوڑ کے رکھے جائیں، یہ کنجوسی کے اندر آتا ہے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا میانہ روی جو ہے وہ
بہتر ہے۔ یہاں فضول خرچی سے ہمیں منع کیا گیا، اور قرآن کی اور آیات مبارکہ میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ میانہ روی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق حلال کھانا، جو بھی اللہ نے حلال کیا ہے وہ ہم کھائیں پئیں، لیکن فضول خرچی سے احتیاط کریں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضری کے لیے پیش ہوں تو ہم اچھے طریقے سے پیش ہوں، اور ہمارے ذہن میں یہ ہو ہم اس مالک حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آ رہے ہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے، اور اخلاص کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو پھر عبادت کی لذت بھی آئے گی، اور پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قرب بھی نصیب ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔